आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और मेरे साथी मेज़बान जिया खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहैसियत मुसलमानों के लिए आज एक इंतहाई खुशी का मौका है और हम सब की रूहों को अल्हम्दुलिल्लाह आज इंतहाई तस्कीन हासिल हो रही है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान भर में जो है रमज़ान मुबारक का चाँद जो है वो नमूदार हुआ और सबके चेहरों पे एक खुशी तारी हुई, ख़ासी गहमा गहमी भी हमने देखी और बहुत मोहब्बत और अकीदत भी हमें अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे जैसे रमज़ान मुबारक के ये हम पहले अशरे में आगे बढ़ते जाएंगे, यूँ हमारे आपस में जो मिलाप है, आपस में जो मोहब्बतें हैं वो मज़ीद वसी तर होती जाएंगी। इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ नाज़रीन कराम हम आपको ना सिर्फ खुशामदीद करते हैं आज की इस बज़्म रमज़ान की नशरियात में। जैसा कि आप सबकी नॉलेज में ये बात है कि गुज़िश्ता बरस यानी कि 2024 में भी हम आपके साथ बज़्म रमज़ान की नशरियात में मौजूद थे और इस मरतबा भी आप लोगों की मोहब्बतों और अकीदतों के बाद मैं और जिया एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। जिया कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये सब आप लोगों की मोहब्बत और प्यार है कि एक दफ़ा फिर मेट्रो वन न्यूज़ ने हमें बुलवाया और हमारा चुनाव किया और हम मेट्रो वन न्यूज़ के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक दफ़ा फिर अपने बज़्म रमज़ान का हिस्सा बनाया। बिल्कुल, मेट्रो वन न्यूज़ के साथ साथ हम तमाम देखने वाले अपने नाज़रीन के बेहद मशकूर हैं और बहुत आपसे अकीदत रखते हैं कि आप लोग जिस तरह हमसे मोहब्बत करते हैं इसी तरह हम भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं। तो आइए नाज़रीन कराम इसी के साथ आज की अपनी इस बज़्म रमज़ान का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपने जो मेरे आज यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका मुकम्मल तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे दरमियान आज जो मेरा पैनल है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी और मेरे साथ जिया ने बड़ा अच्छा कोऑपरेशन भी किया, कोऑर्डिनेशन किया। तो आज आपको ना सिर्फ इल्मी बल्कि अदबी और उसके अलावा आपको सना ख्वानी के हवाले से बहुत अच्छी एक नशिस्त, एक हमारी बज़्म देखने को मिलेगी बेशक। तो सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं कारी ज़फ़र अली मेहरवी साहब, हम उनको कहते हैं बज़्म रमज़ान की नशियात में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। मुबारक। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और मेट्रो वन न्यूज़ का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस नशरियात में आने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन कराम इसी के साथ हमारी अगली नशिस्त पे जो शख्सियत मौजूद है, हम सब मुसलमानों के लिए इंतहाई मोतबर, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी। जब किसी माशरे में आलिम मौजूद होते हैं तो उस माशरे की सही तौर पे नशोनुमा होती है और बहुत सी जो मालूमात है वो हमें हासिल होती है अपने दीन इस्लाम के मुतालिक। तो हमारे दरमियान आज बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत जनाब मुफ्ती अनवर अली कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? कैसे मिजाज गिरामी आपके? अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। एक उन्वान आपका बज़्म रमज़ान, माशाल्लाह रमज़ान की पहली रात है और इन मुक़द्दस सातों में, रहमत भरी सातों में आपने इतने अच्छे उन्वान से इस महफ़िल का इनेकाद किया और एज ए गेस्ट आप हैं और जिया साहिबा हैं, आप एज ए होस्ट सर। अच्छा है चले कोई बात नहीं, नाज़रीन कराम होता है, जाहिर सी बात है, लाइव टेलीकास्ट दीन से मुंसलिक होते हैं तो दुनियावी चीज़ें थोड़ा पीछे ऐसा ही है। और एज ए होस्ट बिल्कुल जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम इसी के साथ अगली नशिस्त जो हमारे साथ मौजूद है उस पर एक और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, स्पेशली नात ख्वानी के हवाले से अपना एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं और इनकी आवाज़ से मैं तो अक्सर व बेशतर चूँकि मुख्तलिफ़ महफ़िल मिलाद में नकाबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देने का एज़ाज़ मुझे हासिल होता है, तो जब भी हमारे दरमियान होते हैं तो हमें ख़ासा महसूस करते हैं, तो यकीनन आप भी इनसे महसूस होंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाफिज़ महराज रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं, खैरियत से हैं? और ये बताइए सबसे पहले तो रमज़ान का आज से आगाज़ हुआ तो आप कितने ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी मसरूफ़ियत रहती है नात ख्वाओं की? जी ज़िंदगी में हर तरह की मसरूफ़ियत होती है, लेकिन हुजूर ने अपने सना खाने के लिए और हमें चुन लिया है, ये हमारी सारतमंदी की बात है। बेशक। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई हज़रत अदनान साहब
جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور میٹرو ون نیوز چینل کا اور ملک ایونٹس کا، جن کی توسط سے اس پر رونق محفل پہ حاضری ہوئی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اراکین کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اگلی جو نشست پہ ہمارے درمیان ایک اور بہت فاضل نوجوان موجود ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. یہ بھی ثنا خوانی کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں، تو آئیے ان سے ملتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں اویس بشیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے آپ کو میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک. اور ساتھ میں آپ کا شکریہ عدنان بھائی، اور ساتھ میں میٹرو ون نیوز کا شکریہ، جنہوں نے بہترین پلیٹ فارم ہمیں فراہم کیا اور ہمیں سعادت بخشی کہ ہم یہاں پر آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ثناخوانی کریں. ساتھ ساتھ ملک ایونٹ کا، جن کے توسط سے حاضر ہوئی. اللہ پاک اس ماہ کی برکت آپ سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت زیادہ مضبوط میرے ساتھ پینل موجود ہے، تو میں بنا کسی وقت کا ضیاع کیے مزید آج کے اس بزم کو شروع کرتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا مزید تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے لیے ہر سال ظاہر سی بات ہے اس نشریات کو کامیابی سے گامزن کرنے کے لیے بہت ضروری رہتا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے سپانسرز ہوں، اور اس بزم رمضان نشریات کو ہمارے ساتھ اس کی بنیاد رکھوانے میں ایک بہت ہی اہم ہمارے سپانسر شامل ہیں، جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. آپ سب ان سے واقف ہیں، اور بے تحاشا پروجیکٹس آپ ان کے دیکھتے ہیں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے آج یہ ہماری بزم رمضان کی نشریات کا ہم آغاز کر رہے ہیں. جی اور ماشاءاللہ سے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، جیسا میں نے بتایا ہے، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کراچی شہر میں بے تحاشا پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیے ہیں. اسپیشلی ابھی ریسنٹلی بلال کلاسک ریزیڈنسی کے نام سے ایک بڑا زبردست بہترین پروجیکٹ ہے، جو کہ M10 موٹر وے پہ قائم ہے، اور الحمدللہ اسے بھی لانچ کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا. اور اس کے علاوہ بلال ہائٹس کا ایک پروجیکٹ ہے ان کا، اور ابھی ریسنٹلی مارکیٹ میں لانچ ہوا ہے سولر ولا کے نام سے، جو کہ اسپیشلی سنگل جو ہے وہ اسٹوری جو ولاز ہیں اس کا ایک عظیم اور عالیشان پروجیکٹ ہے. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جلد از جلد اپنی بکنگ کروائیے، اور آپ بھی اپنے خود کے ذاتی گھر کے مالک بنیے. جس میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کو یہ آفر کر رہا ہے ان تینوں بہترین اپنے پروجیکٹس میں سے کہ آپ صرف اور صرف 50% جو ہے وہ انسٹالمنٹ اپنی دینے کے بعد قبضہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ماہانہ قسط بھی جو ہے وہ بہت مناسب، یعنی کہ صرف 25,000 روپے آپ کو ادا کرنی ہے. اور یہ مکمل جو احوال ہے میں آپ کو مزید آگے چل کے بتاؤں گا. فی الوقت چونکہ میری ذمہ داری امور میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں. تو بحیثیت مسلمان کسی بھی محفل کو جب ہم سجاتے ہیں، کسی بھی بزم کو جب ہم سجاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی محفل کو سجائیں. تو آئیے بڑھتے ہیں تلاوت کی طرف، اور میں درخواست کروں گا جناب قاری ظفر علی مہروی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنانے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.
بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह कारी साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. माशाल्लाह, आपने हमारी इस बज़म को जो रौनक बख्शी है उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं. जी अब मैं समझता हूँ कि आगाज़ तो हो चुका है हमारी बज़म जी का. माशाल्लाह. ज़िक्र मुस्तफ़ा हो, खुदा का ज़िक्र हो, मुस्तफ़ा ज़िक्र ना हो, हमारे मुंह में ऐसी ज़बान ना हो. इस खूबसूरत अशार के साथ मैं मुतमिस हूँ हाफिज़ महराज रज़ा साहब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल बिखेरें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. आइए कोई लफ्ज़ खामोश न रहें, दुरूद पाक में शामिल हो जाइए. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकतें मिलेगी. सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद. हम भी मदीने जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है. हम भी मदीने जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है. आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे. बस थोड़े दिनों की बात है. पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद. खौफ न रखे रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा. हाँ खौफ न रखे रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा. तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है. पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद.
خوبصورت کلام سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا بھی یہی ہے، تمنا بھی یہی ہے، ایک خواہ سے مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خواہ سے مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے، مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے، مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ معراج رضا صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز بیان کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سماعتوں تک منتقل کی، ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پروردگار عالم، جی جی مدینے چلے گئے۔ بے شک بے شک، آپ جس طرح کی کیفیت آپ نے ہم سب پر طاری کی، جیسا کہ میں نے ناظرین کرام کو آغاز میں بتایا تھا کہ حافظ صاحب کی جو آواز ہے، ان کا جو سوز ہے وہ بہت ہی مختلف ہے، اور یقیناً تمام سماعتیں خاصی محظوظ ہوئی ہوں گی۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم مزید علمی دنیا کی طرف کا اپنا ایک اور قدم بڑھاتے ہیں، اور ہمارے درمیان جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم مفتی انور علی قادری صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان ہم سب مسلمانوں کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اور جو پہلا عشرہ ہے ہمارا رحمت کا، تو پروردگار عالم کی طرف سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے بہت سی نعمتیں، بہت سی رحمتیں اور بہت سی فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ میں چاہوں گا اپنی زبانی اپنے کلام میں بتائیے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان بے شک، کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ بے شک، گزشتہ سال اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان دکھایا، الحمدللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلا عشرہ ہے، تو یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، جو آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی، جی جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اے لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہے،
جس کا اوسط یعنی درمیانہ مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے. کیا بات تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پہلا عشرہ رحمت، تو یہ اسی حدیث میں موجود ہے. تو اس حدیث میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کام میں تخفیف کر دی جاتی ہے ملازمین کی، اور آفس کے ٹائمنگ بھی اور ورکنگ کے ٹائمنگ کم کر دیے جاتے ہیں. تو اس حدیث پاک میں ایک مضمون ملتا ہے کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں کام میں تخفیف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے، نہیں لیکن جو ہمارے ماتحت ہیں، چاہے وہ ہمارے ملازم ہوں یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوں اور ہم سے چھوٹے اولاد ہو، جن کے اوپر ہمارا اثر چلتا ہے، تو ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کریں بے شک، اور ان کے ساتھ کچھ تخفیف کریں. تو وہی جزا اور وہی ثواب جو غلاموں پہ ادا تھا نا، وہی ہمیں انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ خیر خواہی کرتے ہیں. لوگوں میں جو ہے راشن تقسیم کر دینا، کھانا کھلا دینا بہت زیادہ. تو اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اس ماہ مقدسہ میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو یہ استطاعت نہیں رکھتا بے شک کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ افطار کرانے میں پیٹ بھر کے کھلائے، بلکہ ایک کھجور اور پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو یہ بشارت اس کے لیے. سبحان اللہ. اور جو پیٹ بھر کے کسی روزہ دار کو کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. کیا بات ہے. بہت طویل حدیث ہے اور اس میں بہت سارے مضمون ملتے ہیں. اچھا حضرت، میں یہاں پر آپ کی تکلامی کے لیے معذرت چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں یہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، ظاہر سی بات ہے جیسا ہم نے اسے ڈسکس بھی ہم کر رہے ہیں، اس پہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے. تو رحمت کے عشرے میں ظاہر سی بات ہے نرمی کا بھی آپ نے بتایا کہ انسانیت کے ناطے ہمیں ایک دوسرے سے نرم گوشہ بھی رکھنا چاہیے. تو دسترخوان سجانا، سحر اور افطار کے معاملات میں ہمیں جو ہے ایک باحثیت مسلمان اپنے نان مسلم جو ہمارے لوگ ہیں، ہمیں انہیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھنے کا کس طرح کا ہمیں معاملہ کرنا چاہیے، اس پہ بھی ذرا سی روشنی آپ ڈالیں. یہاں میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ جو دسترخوان آج کل لگ رہے ہیں، اگر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سفید پوش لوگوں کے گھروں میں وہ راشن پہنچا دیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے. یا جو دسترخوان لگ رہے ہیں جس پہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس طرف لوگ آ رہے ہیں، پیٹ بھرے لوگ آ رہے ہیں یا جو مستحق ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیے گا. بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا دسترخوان بڑھتے جا رہے ہیں. وہ ایک میں اگر غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو روڈ پہ بیٹھ کر کھانے کا میرا دل نہیں چاہے گا. صحیح، میں بھوکا رہ لوں گا لیکن روڈ پہ بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا. تو جو اکثر جو وہ ہے نا سفید پوش، جو غریب ہیں، مستحق ہیں، جن کو دینا چاہیے، وہ تو گھروں میں موجود ہیں، وہ روڈ پہ نہیں آ رہے. پیشہ ور بھکاری، پیشہ ور لوگ جو صرف جو ہے نا ان کا روزی روزگاری مانگنا ہے، پروفیشنل بیگر جو ہیں، تو یہ لوگ جو ہے روڈوں پہ بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں اور بھیک بھی مانگ رہے ہیں. کھانا فری میں مل رہا ہے، پیسے بچ رہے ہیں ان کے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی سفید پوش کے گھر جائیں، خاموشی کے ساتھ راشن یا افطار یا کوئی بھی ان کی جو ہے ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں وہ خاموشی سے دے کے آ جائیں. صحیح بات. اور جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اسلام میں کہ تم نیکی اس طرح کرو، اگر کسی کو کچھ دیتے ہو تو سیدھے ہاتھ سے اگر دے رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، بند مٹھی ہو جائے. ایک جملہ میں اس میں ایڈ کروں گا، اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی شان بہت بلند ہے، اور اس میں جو ہے ایک نام آتا ہے امام جعفر صادق. کیا بات ہے. تو امام جعفر صادق کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں راشن جو ہے دے کر آتے تھے اس طرح کہ اس گھر والے کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا. کیا بات ہے. یعنی ان کی پوری زندگی ایسی گزر گئی کہ وہ معمول تھا ان کے راشن بہت کثرت سے دیا کرتے تھے، لیکن کسی بندے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کون دے کے جاتا ہے. جب ان کا وصال ہو گیا اور راشن آنا بند ہو گیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو امام جعفر صادق تھے. کیا بات ہے. تو ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس طرح دیں کہ کسی کی جو ہے یہ بھی نہ ہو کہ وہ اپنے اندر انسلٹ محسوس کرے، دل آزاری نہ ہو. اب کسی کو ہم اگر کسی کو دیتے ہیں کہ یہ آپ زکوٰۃ کے پیسے ہیں آپ لے لیں تو وہ اچھا محسوس کرے گا نہیں، یقیناً مایوب اس کے لیے ایک بات ہوگی. اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا تو اپنے دل میں آپ نیت کر لیں، لیکن اس کو نہ بولیں، اس کو آپ بولیں کہ یہ میری طرف سے گفٹ قبول کریں، ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. تو اس کی نگاہیں اس سے نہ ہی ملائیں تو
عزت نفس بھی رہ جائے گی, جی تحفہ بھی قبول کر لے گا, سنت پہ عمل ہو جائے گا تحفہ قبول کرنا, اور پھر یہ کہ وہ یہ بھی محسوس نہیں کرے گا کہ میں زکوٰۃ لے رہا ہوں لوگوں کی. اچھا علامہ صاحب, میں یہاں پر چاہوں گا ایک اور بات پہ روشنی ڈالنا کہ اب جب اس طرح کا ہم معاملہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی ویسے یہ لفظ کا چناؤ کرنا چاہیے نہیں کہ مدد فرما رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کا محض ایک ذریعہ ہی بن رہے ہوتے ہیں غالباً, میرے حساب سے تو یہی زیادہ مناسب لفظ ہے. لیکن جب وہ ہم کرتے ہیں تو ہم بڑی تصاویر سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کرتے ہیں, اور اس طرح بھی عزت نفس پہ میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اسے تکلیف پہنچتی ہے اس طرح کا معاملہ سرزد کرنے سے. اس حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ رہنمائی فرمانا چاہیں گے؟ ریاکاری کے جو زمرے میں آتا ہے نا, نمود نمائش, دکھانا, اب کوئی نیکی کر کے جو ہے اس کو دکھائے, لوگوں کو بتائے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن فرمایا جائے گا ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا نا, جا کے جزا انہی سے لے لو جا کے. اب جزا لینے کے لیے قیامت کے دن تو اللہ کی ذات ہے نا, بے شک. اب وہ جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس جا کے جزا کیا ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو آج دنیا میں تو نمود و نمائش ہو جاتی ہے, چند تصاویر کھنچوا لی ہیں اور وائرل کر دی اور لوگوں کو دکھا دیا کہ ماں جناب جو ہے اتنے سخی ہیں کہ لوگوں کو جو اتنا دیتے ہیں, لیکن نیکی نہیں ہے یہ, بلکہ اور زیادہ اس کے اوپر جو ہے وبال آ رہا ہے ریاکاری کا, اور گناہ کما رہا ہے وہ. صحیح. نیکی تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے جو ہے کسی کو دے دیں, اور اس کو جو ہے جس کو دے رہے ہیں صرف اس کو معلوم ہو کہ مجھے ملا ہے, باقی کسی کو معلوم نہ. یہ نیکی ہے, یہ طریقہ کار ہے. اس میں ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, اس سے جو ہے بہتری بھی آئے گی, لوگوں کی عزت نفس بھی جو ہے قائم رہے گی, اور غریب کی جو عزت آج کے معاشرے میں جو یوں سمجھیں کہ اس کی بیچارے کو بے عزتی کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ تصویر راشن دیتے ہوئے تصویر کھنچوا رہے ہیں, اب وہ جب وائرل ہوتی ہے 10 لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ اس کی بے عزتی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ بہت برا عمل ہے, نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی, اور اللہ کرے کہ اسے جو ہے وہ عمل کے طور پہ اختیار کریں, چونکہ محض گفتگو کی حد تک محدود کر دیتے ہیں یہ. ہاں یہی سب. لیکن ظاہر سی بات ہے رمضان کا اب پہلا عشرہ ہے, اور ہم نے اس میں جو ہے وہ رحمتیں حاصل کرنی ہیں, برکتیں حاصل کرنی ہیں. تو آئیے ناظرین کرام اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب, اور انشاءاللہ عزیز وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے بزم رمضان کی نشریات کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ کو, اور ہماری بزم رمضان الحمدللہ بہت کامیابی سے گامزن ہے, اور آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ خاصی پسند فرما رہے ہوں گے, چونکہ اصلاحی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ تمام سماعتوں تک منتقل ہو رہی ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے پینلسٹ کا جو تعارف ہے وہ باقی ہے, لیکن ہمارے درمیان ایک اور بہت زبردست ثنا خواہ نعت خواہ موجود ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ایک نعت شریف ان سے سنتے ہیں, اس کے بعد مزید اپنی بزم کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں اویس بشیر صاحب, تو ہم چاہیں گے کہ ایک آپ بھی نعت شریف پڑھیں. ماحول بنایا معراج بھائی نے مدینے کے حوالے سے, اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. شاعر نے بہت پیارا کلام لکھتے ہیں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں, دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں, یا محمد ہے یا مدینہ ہے, یا محمد ہے یا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے
سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی جس طرح کی کیفیت میں سمجھتا ہوں اویس صاحب نے یہاں پر طاری کی، ہم سب پر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے ہم بالکل حقیقی طور پہ تصور یہی کر رہے تھے جیسے کہ ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم سے ہم سب مسلمانوں کی یہی دعا ہے کہ ان قریب روضہ رسول پر ہم سب کی حاضری جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھیں۔ مفتی صاحب سے میں یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ
लोग रमज़ानों में तो कलाम पाक पढ़ते ही हैं, जो आम दिनों में भी जब कलाम पाक की तिलावत कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ कलाम पाक पढ़ रहे होते हैं, उस पर अमल नहीं करते। जैसे होता है ना रट्टा सिस्टम जो होता है, रटाफिकेशन होती है, यानी कि फीलिंग्स उस तरह की नहीं आ पाती, उस रूदारी से नहीं हो रहा। अमल जाहिर सी बात है, जब रूह से एक चीज़ नहीं हो रही होती और महज आप उसे सिर्फ अपनी रवानी में रखते हैं तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप फिर उसका असर तारी हो। इस हवाले से मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब थोड़ी सी हम सभी लोगों की आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएँ। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा, इनका एक कौल अहयाउल उलूम में नकल है। जी जी। तो आपके सवाल से मुताल्लिक है। आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक कोई शख्स पूरा कुरान पढ़ ले और उसकी समझ में नहीं आए, उससे बेहतर है कि सिर्फ एक आयत पढ़ ले, उसको समझ ले, उस पर गौर व फिक्र कर ले। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो आप देखें हमारे जो असलाफ़ हैं, इमाम गज़ाली का नाम एक बहुत बड़ा नाम है बेशक बेशक। और बहुत बड़े आलिम थे। और आप जो है एक कई किताबों के मुसन्निफ़, अहयाउल उलूम भी एक ज़ख़ीम किताब, बहुत मोटी किताब है। जी जी। तो मकसद ये है कि आप जो है पूरा कुरान पढ़ें और आपको समझ में नहीं आ रहा, उससे बेहतर एक आयत पढ़ लें, उसको गौर व फिक्र कर लें, तर्जुमा पढ़ लें, उसको समझ लें, तफसीर पढ़ लें। तो ये एक आजकल मैं अपनी जो है स्पीच में यही मैसेज दे रहा हूँ, मस्जिद में भी, दूसरी जगह भी, सही सही कि रमज़ान शरीफ को, इस रमज़ान को ऐसा गुजारें कि आप पूरा कुरान अगर नहीं पढ़ सकते कोई मसला नहीं, आप पूरे रमज़ान में एक सिपारा पढ़ लें तर्जुमा और तफसीर के साथ, तो ये आपकी कामयाबी हो जाएगी। बेशक बात बेशक। है। अच्छा भाई हम दरस कुरान चल रहा है हमारा, जी जी। तो ये अभी 5वां पारा है, तो वो तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अगर आप गौर व फिक्र करके पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है कि ये आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए काम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान नाजिल किया ना, उसके एक मकसद है हिदायत के लिए। अब हिदायत कैसे हासिल करेंगे हम, उसको समझ ही नहीं रहे। अब एक छोटी सी एक मिसाल मैं आपको दूँ। एक किसी खातून का बेटा बाहर रहता था, वो जो है खतूत भेजता था, उसके साथ पैसे भी भेजता था। वो खातून जो है उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, बूढ़ी थी, वो देखती थी बेटे का खाते, चूमती थी, उसको सर पे लगाती थी, सजा के जो है रख देती थी ऊपर बेटे का खाते। कभी उन्होंने खोल के देखा ही नहीं, पढ़ना नहीं आता था उनको। अच्छा, अब वो बीमार हो गई, फिर उनका इंतकाल हो गया, तो उनके अजीज़ व क़रबा जब आए, उन्होंने देखा इतने सारे खतूत हैं। जब उनको खोल के देखा तो हर ख़त में जो है पैसे रखे हुए थे, ना उनके पास बीमारी के इलाज कराने के लिए पैसे, ना घर का खर्चा चलाने के। अगर वो उसको खोल के पढ़ लेती, पैसे भी मिल जाते, खैर खैरियत भी मिल जाती। सही बात। मकसद ये है कि उस बेटे ने जो जिस मकसद के लिए ख़त भेजे, वो मकसद पूरा नहीं हो सका। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया हमारी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, हमारी इस्लाह के लिए। उससे हम जो है दुनियावी फ़वाइद भी हासिल करें, उखरवी फ़वाइद भी हासिल करें। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें हर खुश को तर का बयान है। अब इसमें जो है किसी मेडिकल की रूप से जाएँ, साइंस की रूप से जाएँ, हर चीज़ का इल्म मिल जाएगा इसमें बेशक। लेकिन शर्त यही है कि उसको पढ़ें, गौर व फिक्र करें। कुरान जो है दावत तदब्बुर देता है, आपको गौर व फिक्र करने की दावत देता है। कई आयत बय्यनात इसमें है। तो यही मैसेज है आपके तवस्सुस से, मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुस से, कि अगर हम मुसलमान कुरान को पढ़ें, समझें, उस पर अमल करें तो हमारा माशरा भी सुधर जाएगा और एक बहुत मिसाली माशरा बन जाएगा और हमारी आखिरत भी सही हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और नाज़रीन कराम, इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ जैसा मैंने आपको आगाज़ में बताया है कि अभी अल्लामा साहब ने बड़ी तफसीली और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई कि हमें किस तरह से अपनी इस्लाह करनी चाहिए इस बाबरकत महीने रमज़ान मुबारक में। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जब हम उसे मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो यकीनन हमारी ऑटोमेटिकली वो ना सिर्फ दिल में उतरती है बल्कि हमारी रूह तक पहुँचती है। तो कि कलाम पाक सच चश्मा हिदायत है। बेशक बेशक। और यकीनन हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो भाई हैं, बहनें हमारी, वो भी देख ही रही होंगी। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुतालिक जैसा कि आपने समाअत किया, आपको यहाँ पर अल्लामा साहब ने बताया कि इसमें ख़ासी हमारे मज़हब में रेंज है, मज़हब इस्लाम में, कि इसमें कोई भी बाज़ बाज़ मौक़ों पर ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं जो कि अफवाहें गर्दिश करती हैं। अल्लामा साहब मैं चाहूँगा इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। कहते हैं कि दीन में बड़ी सख्तियाँ हैं, अक्सर औक़ात पर हमें ऐसी बातें भी हमारे कानों में गर्दिश करती हैं। आप क्या समझते हैं? आपने जैसा ख़ुद एक बड़ा खूबसूरत आपने एक पहलू जो है वो उसे रोशनास करवाया तमाम नाज़रीन को कि अगर आप मुकम्मल कुरान मजीद नहीं भी पढ़ सकते रमज़ान मुबारक में तो कम अज़ कम एक सिपारा पढ़ लें और समझदारी से उसे समझ करके पढ़ लें। तो इस तरह से
سے اور مزید کتنی گنجائشیں ہیں ہمارے مذہب میں کہ جس سے ہمارے اندر مزید بہتری آ سکے؟ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں خود جو ہے یہ فکر دے رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے۔ بے شک۔ اب جب قرآن نے فرما دیا تو پھر ہم اس پہ کیا کمنٹس کر سکتے ہیں؟ نرمی اور حسن اخلاق، اب دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات طیبہ، اس میں آپ دیکھیں سیرت مبارکہ میں اخلاق کا پہلو کتنا زیادہ ہے، حسن اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے کریمہ کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن جو ہے حضور کے اخلاق کریمہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اخلاق کریمہ ہے اور دین میں شدت نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں تو قرآن تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی ہے نا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جو ہے اگر اس کو یاد کرنا چاہیں تو سینے میں سما جاتی ہے۔ بے شک بے شک ایسا ہی ہے۔ ایک مناظرہ ہوا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے ہیں، بہت بڑے عالم، تو ان سے ایک پنڈت کا مناظرہ ہوا اور اس پنڈت نے سب سے پہلے جو آبجیکشن کیا کہ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے آپ رہنما ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، تو ہماری وید جو ہے آپ کو کتنی یاد ہے؟ اچھا، ہماری وید کتاب کتنی یاد ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارا قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کا قرآن جو ہے اس کے 14 پارے حفظ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، مسلمان نہیں ہے، 14 پارے حفظ۔ تو آپ نے پھر اس کو وہی جواب دیا کہ آپ دیکھیں آپ کی وید آپ کو یاد نہیں ہے، اگر یاد ہے تو بتا دیں۔ اس نے کہا نہیں یاد ہے مجھے، تھوڑی سی بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے یہ ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی سما جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرے والد محترم حافظ قرآن تھے، تو والد صاحب بتاتے تھے کہ ایک پنڈت ان کے پاس آتے تھے سپارے سنانے، مسلمان نہیں ہوئے، اور قرآن سنانے، 18 پاروں کا حافظ تھے وہ، روز ایک پارہ سنانے آتے تھے۔ والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مسلمان تو ہیں نہیں، تو آپ کو قرآن پڑھ کے کیا ملتا ہے؟ تو وہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب تک میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی، کیا بات ہے، ماشاء مجھے اتنا سکون ملتا ہے قرآن پڑھ کے، اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے قرآن میں، اتنی تاثیر ہے کہ اپنے بھی سکون حاصل کرتے ہیں، غیر بھی سکون حاصل کرتے ہیں، سکون قلب حاصل ہوتا ہے دراصل اس کو سنتے ہی جو ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں کتنی تاثیر ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے تو مکے کے کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اگر کانوں میں آواز جائے گی تو اس کی تاثیر تو آئے گی۔ ایسا ہی ہے۔ اور قرآن جو یہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کو سمجھیں، تو آپ دیکھیں قرآن سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، اسپیچز جتنی سن لیں، تقریر سن لیں، بیانات سن لیں، یہ ایک انسان کے کلام ہے۔ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہمارے سینے میں اترتی ہے نا، وہ رب کا کلام ہے، اس کی تاثیر الگ ہے۔ آپ اس کے چند جملے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آپ کے سینے میں ایسی اترے گی کہ آپ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر سن لیں، وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو اپنے دوسرے بھی اگر پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً، یعنی کہ ہمیں اپنی نشستوں میں اب شامل کرنا چاہیے اپنے غیر مسلم جو لوگ ہیں ہمارے، جو ہمارے بہن بھائی، ان کو بھی شامل رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے ظاہر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی پلیٹ فارم ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور اگر اس طرح سے ہم اگر اپنے ساتھ ان کو کوآرڈینیٹ کریں گے تو دین ہمارا زیادہ پھیلے گا، لوگ مسلمان ہوں گے، اور آپ کی باتوں میں کافی وزن ہے اور لوگ سن بھی رہے ہوں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہماری یہ بزم رمضان جس میں آپ اتنی زبردست گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اس میں اس اشتراک جو ہمارا شامل ہے ہمارے اسپانسر کا، وہ ہے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، اور بلال کلاسک ریزیڈنسی کا، بلال ہائٹس کا، اور سولر ولا کا۔ تو یہ ہمارے تینوں جتنے پروجیکٹس ہیں GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، تو انہی کے توفیل ہم انشاءاللہ عزیز کل بھی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے میں اپنے تمام